लोगों का छोड़ दो, अब बाहर डालो। बाबा लोगों का मसला कुछ अच्छा भी है और कुछ ख़राब भी है। बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। वो गुजरात का एक बाबा था जो अभी जेल में सड़ रहा है, क्या नाम था उसका? अरे बाबा आए नहीं भाई, राम आशाराम बाबा, वो कहाँ है सबको मालूम है। और भी इधर कई बाबा की कहानी वायरल हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे बाबाओं को गलत काम सूझता है, मगर एक बाबा है सोनू बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बाबा है सोनू बाबा, जो बाबा गरीब नवाज का लंगर लुटाता है। क्या बात है। जो बाबा बहुत बड़ा मदरसा चलाने का प्लान रखता है। जो बाबा अजमेर, बगदाद, बरेली, मक्का और मदीना जाके बुजुर्गों का फैज़ लेने का इरादा रखता है। और जो बाबा जलसा करवा के कौम मुस्लिम की इस्लाह का इरादा रखता है। अल्लाह समद, बड़ा बाबा। मैंने इसीलिए कहा कि बाबा पैसा कमाता है तो इश्क बढ़ जाता है बाबा का। मंदिरों के तहखाने में क्या हो रहा है सबको मालूम है, सब जानता है और सारे लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का बाबा सब काम करता है, मगर हमारा बाबा गरीबों का भला करता है। हमारा बाबा भूखों को खाना खिलाता है, हमारा बाबा मरीजों का इलाज करवाता है, और हमारा बाबा मदरसा चलाता है और जलसा करके लोगों को दीन सिखाने का काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबा को सलामत रखे, और सोनू बाबा को अल्लाह ताला खूब लंबी उम्र अता फरमाए। अब जो काम ये कर रहे हैं, अल्लाह इसे मरते दम तक करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला सोनू बाबा को तमाम बुरे स्कैंडल से, तमाम हुकूमतों की बुरी नज़र से, हासिदीन के शर से, दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह इन्हें महफूज रखे। चूँकि हिंदुस्तान में कुछ शरीर ऐसे हैं कि जो भी अच्छा काम कीजिए उसमें निगेटिव पहलू वो ढूंढने लगता है। अल्लाह ताला इन्हें बदनिगाही से महफूज फरमाए। अब जब जलसा हो गया, लंगर लुट गया, सब कुछ हो गया, अब आखिर में ये फ़कीर आपके सामने मौजूद है। सिर्फ एक हदीस में सुनाऊंगा बस। वैसे तो ख्वाहिश थी हमारी कि 10 हदीस में सुना दूं, लेकिन चूँकि वक्त है नहीं, 10 हदीस सुनाई नहीं जा सकती है। अब बस आज की महफिल में सिर्फ एक हदीस। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब रुकेंगे ना? आप लोग भागेंगे तो नहीं कोई? आज एक हदीस सुन लें और सारी जिंदगी उसको याद रखें, और अपने घर में अपने बाल बच्चों के सामने इस हदीस पाक को बयान करें। रोजाना कम से कम 5 मिनट अपने बाल बच्चों को जरूर दें, और उन बच्चों के सामने दुनिया की बातें नहीं, सिर्फ आखिरत की बात करें। तब ये बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये बच्चे आपके मरने के बाद दूसरों के सामने कहेंगे मेरे बाबा ने ये कहा था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हजरत हमारे बाप ने ये कहा था, किसी के सामने हाथ मत फैलाना, हमारे बाप ने ये कहा था, हर आने वाले को खाना खिलाना। कल हम धनबाद में थे, जिसके घर में ठहरे थे बहुत बड़े खान साहब थे, बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि हमारे घर में 12 बार ताजुल शरिया आ चुके हैं। वहाँ से पूर्व ना, हाँ, तो उन्होंने कहा कि जिस बिस्तर पे आप बैठे हुए हैं इस बिस्तर पे ताजुल शरिया कई बार बैठ चुके हैं माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब थे उलमा नवाज, बड़े दीनदार, तकरीरों मुनाजरों में अल्लामा अरशद साहब के साथ रहते थे, बहुत अच्छे थे। मेरे बाप का मामूल था कि जब भी कोई रमज़ान में चंदा करने वाला आता था तो वो कहता था सिवानी भाषा में, वो सिवान के रहने वाले वो लोग हैं मगर यहाँ बस गए धनबाद में, उस भाषा में कहता था कि मौली साहब 3 टाइम जब तक मेरे घर में खाओगे नहीं उस वक्त तक चंदा देंगे नहीं।
3 ٹائم جب تک، دیکھیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیں نا، کیا کہتے تھے وہ؟ 3 ٹائم جب تک میرے گھر میں کھاؤ گے نہیں اس وقت تک چندہ نہیں ملے گا۔ پہلے وہ کھلاتے تھے، افطاری کھانا ہوگا، رات میں تراویح کے بعد کھانا ہوگا، پھر سحری کھانا ہوگا، تب فجر کے بعد رسید کاٹیں گے تمہاری۔ اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ جلدی چندہ لو، جلدی جاؤ یہاں سے، نکلو جلدی سے، تاکہ وہ ہماری افطار میں شامل نہ ہو جائے، سیب سنترا اور سموسہ رس ملائی کھانا لے وہ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے باپ کا یہ معمول تھا، اسی لیے اس علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے میں علماء کرام کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے کہتا ہوں، اور آپ نے میرے یہاں رہا، آپ کھانا کھایا، کیسا لگا؟ میں نے کہا الحمدللہ دسترخوان بہت کشادہ آپ کا تھا، جب بیٹا ایسا ہے تو اس بیٹے میں جھلک آپ کے باپ کی پائی جا رہی ہے۔ اب اگر ان کا باپ بولتا کہ بھاگو، کچھ میسج بچوں کو نہیں دیتا، تو کیسے ان کا بچہ آج بولتا کہ میرا بابا ایسا بولا؟ تو آج جو جلسے میں 24 گھنٹے گٹکا کھا کے منہ بند رکھے گا، جو سبحان اللہ نہیں بولے گا، بہت سے آدمی ہے جو سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے کیونکہ منہ میں گٹکا ہے، سبحان اللہ بولا کہ پورا تھوک کپڑے میں پڑ جائے گا۔ ابھی بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گٹکا وٹکا مت کھاؤ، زبان کو فری رکھو، تاکہ جس وقت موت آنی ہے آئے فوراً زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اور آج کل سڈن ڈیتھ بہت ہو رہی ہے، اچانک موت۔ ابھی بولا بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا ہے کہ جب اچانک موت ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اچانک موت، اور اسی حدیث میں آیا ہے جب فالج کا حملہ زیادہ ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ پہلے ہم لوگ کبھی کبھی سنتے تھے 50 گاؤں میں کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی کو لقوہ مار دیا، فالج مار دیا، کبھی کبھی، اور آج کل تو ایک گاؤں میں 10 کیس آتے ہیں، چونکہ بلڈ پریشر ہائی، اب بلڈ پریشر لو، یہ لقوہ کو دعوت دیتا ہے۔ لو ہوا فوراً فالج آیا، ہائی ہوا فوراً فالج آیا۔ اور لو کب ہوتا ہے؟ ہم کچھ نہیں، ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ مال ہے، کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم ذلیل ہیں، تو پریشر لو ہوا، زیادہ سوچا، گیا کام سے۔ یا سامنے والے کے پاس 50 لاکھ کی کار ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اب رات دن ایک کر رہا ہے، مارے پھر رہا ہے، یہاں سے پیسہ وہاں سے پیسہ، یہ پیسہ وہ پیسہ، اب اس کی طرح کمائی نہیں ہو رہی تو بس ٹینشن میں آتا ہے، پریشر ہائی ہوتا ہے، لے لقوہ۔ تو اب حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں جب اچانک موت ہونے لگے اور لقوہ کا مرض زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ جانا قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو ان خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ سڈن ڈیتھ قیامت کی علامت ہے۔ ارے فلاں نیتا، ارے ہارٹ اٹیک آیا، گیا کام سے۔ فلاں ابھی تو میرے سامنے بات کر رہا تھا، چوک پہ چکر آیا، گرا، مر گیا۔ یہ اچانک موت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، ایسا نہیں ہے، کسی کو بھی اچانک موت آ سکتی ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ تو جب اچانک موت آ سکتی ہے، موت کسی کا چہرہ نہیں دیکھتی ہے، جاہل، عالم، فقیر، پیر، مولانا، مولوی، بابا، سب کو موت آ رہی ہے اچانک، تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موت کے لیے بندہ تیار رہے، ہر وقت تیار رہے۔ موت کے وقت میں 1000 گھیائے گا وہ فرشتہ سے کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے، اب ہم نیک بنیں گے، توبہ کریں گے، گٹکا نہیں کھائیں گے، اب ہم نماز پڑھیں گے، تو فرشتہ کچھ نہیں سنے گا۔ فرشتہ بولے گا 70 سال اللہ نے لمبی عمر دی، اب تم کو چھوڑیں گے تو کیا کرے گا تم؟ 50 سال اللہ نے تم کو چھوڑ دی، کچھ نہیں کیا، اب اگر 5 دن بھی تم کو چھوڑ دیں گے تم کچھ نہیں کرے گا۔ وہ تو موت کو دیکھنے کے بعد گھبرا کے بولتا ہے کہ چھوڑ دیجئے، اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے تو ہم بدن ہاتھ ٹائٹ ہوا، پھر تم وہی کام کرے گا جو 50 سال سے کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو موت اچانک آ رہی ہے تو زبان خالی رہے، اور ہر وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں۔ جس وقت موت کو آنی ہے آئے، کباں زبان پہ کلمہ جاری ہوا، حدیث میں آیا ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، پہلی بولی کلمہ، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کلمہ شریف سکھائے۔
تاکہ جب زبان اس کی کھلنے لگے پاپا ماما یہ نہیں، سب سے پہلی بولی بچہ جب بولے تو کیا بولے؟ اللہ. چونکہ لا الہ الا پہلے نہیں پڑھ پائے گا نا، وہ اتنا لمبا نہیں پڑھ پائے گا. چونکہ جب بولنا شروع کرتا ہے اس وقت ایک ہی بات بولتا ہے، ہاں نا ماں پاپا، ایسے بولتا ہے وہ. کیونکہ شارٹ والی بولی بولتا ہے. جب شارٹ والی بولی بولنا شروع کرے تو صرف ان کو سکھانا اللہ 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 بولنے لگا. جب تھوڑا اور زیادہ زبان کھل جائے گی تو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ. جب بچے کی پہلی بولی لا الہ الا اللہ اور آخری بولی لا الہ الا اللہ تو دونوں کلمہ کو ملا دیا جائے گا، بیچ میں جو ہوا نکال دیا جائے گا. کچھ سمجھے آپ کی نہیں سمجھے؟ دونوں کلمہ کو ملا دیا جائے گا، بیچ میں جو گناہ ہوئے مٹا دیا جائے گا. دخل الجنہ. اس لیے اپنے بال بچوں کو کلمہ سکھائیے اور اپنے بال بچوں کو دین سکھائیے کہ مرنا ہے. مرنا ہے. ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے سونو بابا سب دن زندہ رہیں گے. اللہ کرے کہ ان کو 110 سال عمر مل جائے. کیا بابا؟ اللہ کرے کہ ان کو 110 سال عمر مل جائے. ابھی 2-4 سال پہلے میں ذخیرہ انسٹیٹیوٹ میں تقریر کر رہا تھا اور اس وقت جوان تھے، آج سے 6 سال پہلے. ابھی تو داڑھی بال سفید ہو گئے نا. تو اس وقت میں خوب ایک دم رنگ میں تقریر کیے اور ایک آدمی مجمع سے آیا، سینے سے لگایا، کہا حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر میں سے 10 سال عطا کر دے. کیا آپ قوم کو سمجھاتے ہیں، کیا مساج دیتے ہیں. آپ کو زندہ رہنا ہے تاکہ نسلوں کو دین ملتا رہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میری عمر سے 10 سال اللہ آپ کو دے دے. اس طرح کی دعائیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ. تو سونو بابا کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے ایک سال، جیسے 50 آدمی یہاں پہ ہیں تو آپ لوگوں میں سے ایک سال عمر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. اور ہم کو جو وہ ذخیرہ اسٹیٹ کا بابا 10 سال اپنا دیا، اس 10 میں سے اللہ 5 سال سونو بابا کو دے دے. کیا بابا؟ ہاں. ارے یہ دیکھیے بابا کی بولی دیکھیے. یہ بابا دیکھیے کیا بولا. بابا یہی تب نا وہ آسارام بابا. وہ بابا جائے گا، ابھی جیل میں ہے، مرے گا جہنم جائے گا. وہ رام دیو بابا وہ بھی مرے گا تو جائے گا جہنم میں. یہ بابا جائے گا جنت میں. کیوں؟ یہ بابا کیا بولا؟ اتنی دعا تو آپ دے رہے ہیں، اتنا جی کے کیا کریں گے. ارے واہ 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 واہ. کام کرنا ہے بابا. آپ کو اپنا گھر مکان زیادہ نہیں بنانا ہے، اب مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، عالموں کو بولانا ہے. بولو دین سکھلاؤ. خوب کہنا دین سکھاؤ. جلسہ سال میں 1 بار نہیں، سال میں 5 بار جلسہ کروانا ہے. اور 5 مولانا کو نہیں بولانا. جب بولانا ہے روح الامین صاحب کو تو صرف ان سے ہی تقریر کروانے ہیں. اس کے بعد جب بولانا ہے مجھ کو تو صرف ہم سے بولانا ہے. 1 شاعر 1 مقرر، 1 گھنٹہ نعت 1 گھنٹہ تقریر، محفل ہو، لنگر کھاؤ اور جاؤ. یہ ہاں حسن رضا بھائی کیا کریں گے؟ ایک نقیب بس. ایک نقیب، ایک شاعر، ایک خطیب بس. خطیب ڈبل نہیں، شاعر ڈبل نہیں بس. اور مہینے میں 1 بار جلسہ ہو، 12 بار جلسہ. اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے تاکہ خوب دین کا کام ہوتا رہے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے کو، زور سے بولیے، ہر پیدا ہو جانے والے کو مر جانا ہے اور مرنا ہے ہی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے. آپ کی تقریر میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. کتنا؟ 70. اور یہ آج سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے. 1000 سال پہلے کی بات ہے. 70,000. اور آج کا تو 70 کروڑ ہو گیا سمجھیں. اس وقت میں آبادی کم تھی. آبادی کم ہونے کے باوجود 70 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. کتنے لوگ اس تقریر میں مر جاتے تھے. کیونکہ آج ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا ہے نا. ہم لوگ دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے چونکہ دل جب نرم ہوتا ہے تب نہ آنسو نکلے گا. یہاں اس دل میں تو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی ناتی نتنی پوتا پوتی پڑوسی رشتہ دار سمدھی سب اس دنیا دل میں سمایا ہوا ہے. تو یہ دل اندھا ہو چکا ہے. دل خالی جب رہتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے لیے تب آنکھ سے آنسو کے قطرے بہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا.
सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये दिल को रसूल पाक की मोहब्बत के लिए खाली कर दीजिए, फिर देखिए आंख से आंसू के कतरे इतने बहेंगे कि 90 साल की उम्र में भी मोतियाबिंद का छाला नहीं पड़ेगा। चूंकि डॉक्टर आजकल इसीलिए कहते हैं कि चूंकि लोग रोता ही नहीं है, रोता नहीं है, आंसू आंख से पानी नहीं निकल रहा है, इसलिए मोतियाबिंद के छाले पड़ रहे हैं, आंख की बीनाई घट रही है। अभी एक आदमी कह रहा था कि हजरत, एक डॉक्टर साहब हमको बोला कि आप लोग रोइए, आंसू निकलेगा, ये जो है अंधेपन की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अब ये रोना कैसे होगा? जब आप हदीस सुनेंगे तब रोना आएगा, जब कुरान सुनेंगे तब रोना आएगा, जब आखिरत याद करेंगे तब रोना आएगा, जन्नत याद करेंगे तब रोना आएगा, जब मौत को याद करेंगे तब रोना आएगा। गौसे पाक की तकरीर में कोई लतीफ़ा नहीं होता था, गौसे पाक की तकरीर में कोई जोश दिलाने वाली बात नहीं होती थी, ऐसे हिलाया पूरा पूरा सब खड़ा हो गया, नहीं नहीं, गौसे पाक सिर्फ जन्नत की बात, सिर्फ आखिरत की बात, सिर्फ मकसद हयात की बात करते थे। तकरीर की किताब आज भी परे से छपती है, गौसे पाक की तकरीर किताब आप पढ़ा कीजिए, फतहुल गैब पढ़ा कीजिए। तो गौसे पाक की पूरी तकरीर का मजमुआ है वो। आज 1000 साल पहले सिर्फ वहदानियत पे, खौफ खुदा पे, मार्फत इलाही पे वो सब तकरीर करते थे। तो कई कई लाश आपकी महफिल से निकलती थी, कई कई लाश। लोग अपने सर के बाल नोचने लगते थे, गरीबान फाड़ने लगते थे, जंगल की तरफ भाग जाते थे। सिर्फ एक तकरीर का एक हिस्सा सुनाता हूँ। गौसे पाक ने एक बार महफिल में आके खुतबा पढ़ने के बाद कहा, यहया की माँ, यहया आपके बेटे का नाम है, उन्होंने कहा कि यहया की माँ मेरे लिए प्याले में दूध रखी थी और वह दूध मेरे लिए ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, हाथ से प्याला गिर गया, प्याला टूट गया, सारा दूध गिर गया। इतना कहना था कि मजमे में जैसे आग लग गई हो। क्योंकि गौसे पाक जब सुनाने वाले थे तो सुनने वाले भी तो वैसे ही थे। यहाँ सुनने वाला गुटखा खा के बैठा हुआ है तो क्या वो सुनेगा वो? सुनने वाला ये नंगे सर बैठा ही है, देखिए सामने वाला आदमी, क्या क्या सुनेगा वो? सुनने वाला आदमी वो साहब भागने के मूड में बैठा हुआ है कि जल्दी खत्म करे, जल्दी से मौलाना साहब हटे, कौन सुनता हदीस कुरान, जल्दी से शायर को लाओ, जल्दी से नात सुनाओ, मजा आ जाएगा। तब मजा के लिए आज लोग जलसे में आता, क्या वो मरेगा मजमा में? वो मरता तो वो है जो तहज्जुद पढ़ के गौस पाक की तकरीर सुनने आता है, जो अपनी जिंदगी को एक दिन की जिंदगी समझता है। कई कई लाश निकलती थी, इतनी सी गुफ्तगू में मजमे में आग लगी, लोग तड़पने लगे, गरीबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे। क्या था उस जुमले में? उस जुमले में यही था, क्योंकि हर वक्त वो आखिरत के बारे में सोचते थे। ये दुनिया बिल्कुल एक मिट्टी के बर्तन की तरह है, जरा सी ठेस लगने के बाद बर्तन टूट जाता है। तो गौसे आजम ने इस मिसाल से ये दुनिया और आखिरत के सारे फलसफे को समझा दिया। सामने वाला जब समझा तो उसको लगा कि दुनिया बेकार है, इसीलिए वो सर के बाल नोचने लगा कि हम कितने कितने गुनाह कर रहे हैं, क्यों नहीं जल्दी मौत आ रही है, जल्दी से क्यों नहीं जन्नत में पहुंच जा रहे हैं। तो एक जुमला बंदे को आखिरत की तरफ उसके रूह को मोड़ दिया। और आजकल आखिरत का ही चर्चा नहीं होता है। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में सबसे ज्यादा आखिरत का जिक्र है। अगर यकीन नहीं आए तो आखिरी जो 20 सूरत है उसमें एक सूरत है सूरह ज़िलज़ाल, हमारे कारी रूहुल साहब ये हाफिज भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हाफिज हैं। और फिर रमज़ान में तरावी सुनाते हैं। आजकल हाफिजी लोग जहाँ मोबाइल की दुकान किया बोलता है कि अब तरावी छोड़ दिए, क्यों? प्रैक्टिस छूट गई। अरे उससे बेहतर था कि तुम तरावी सुनाते, मोबाइल की दुकान नहीं करते, जो कुछ भी तोहफ़ा तोहफ़ कौम देती उसी से खा पी, कम से कम कुरान तो बचा के जाते। वरना मोबाइल की दुकान करके 50 खरब का घर बना लेगा, उसको छोड़ के मरेगा कब्र में, वहाँ ये घर काम आएगा? हैं? पुलसरात पे काम आएगा? नहीं आएगा। वहाँ काम क्या आएगा? वही कुरान पाक का याद रखना काम आएगा। तो बेहतर था कि नहीं दुकान करता, नहीं बिजनेस करता, कम से कम कुरान तो महफूज रखता। दुनिया 100 साल, हबीबुल्लाह भाई आज से 20 साल पहले हम थे, 30 साल पहले जहानाबाद में, वहाँ इनको बुलाए थे हम, 30 साल हो गए। ये क्या है? 1995 की बात है। 95 ये क्या 2024, कितना दिन हो गया? 29 साल हो गए। कितने दिन हो गए? 29 साल पहले। ये इतना, ये शायर 30 साल से मैदान में टिका हुआ है। इस बीच में कितने लोग आए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग नात खानी छोड़ दिया, या कुछ लोगों को बुलाना छोड़ दिया।
مگر یہ بندہ 30 سال سے ہے، اور ایک ادھر اسد بھائی ہے وہ بھی 30 سال سے رگڑے ہوئے ہیں پورا، اور حبیب اللہ بھائی بھی، یہ بھی 30 سال پہلے میں نے ان کو بلایا تھا. اس وقت بڑی پیاری آواز، آج بھی اچھی آواز ہے. آج جیسے پڑھا لگا کہ یہ آج کا بوڑھا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے، نہیں یہ لگا 30 سال پہلے والا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ، لگا رہے. ارے کیا بات ہے، کیا زبردست. وہی 30 سال پہلے والی آواز تھی. ابھی نعت پڑھنے والا بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے کہ نمازی 5 وقت کے تو ہیں ہی، اور تہجد بھی پڑھنے لگے، اور اس کے بعد یہ نعت دوسروں کو بھی سناتے ہیں. لیکن جس دن یہ اپنے گھر میں بستر پہ مصطفیٰ کو نعت سنائیں گے، مدینے کی طرف لو لگا کے نعت سنائیں گے، اس دن یہ ولی بن جائیں گے. اس دن یہ ولی بن جائیں. ابھی تو آپ کو نعت سناتے ہیں نا، اور جس دن یہ حضور کو نعت سنائیں گے اب بند کمرے میں، اس دن جب مدینہ سے فیض چلے گا تو 90 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی خوبصورت آواز رہے گی ان کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیر، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو ہم نے بلایا تھا آج ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں. دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں، مگر دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ مال اس میں لگایا جاتا ہے. ہم نہیں لگاتے ہیں مال، ہم اس میں مال نہیں لگاتے ہیں. مہندی ہم بھی لگا لیں تو ہماری داڑھی لال ہو جائے، مگر ہم چونکہ لگاتے نہیں ہیں. حبیب بھائی لگا رہے ہیں، اسی لیے ان کا بال سفید دکھتا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چھوڑ دیں 5 دن 10 دن مہندی لگانا، پھر ہماری طرح ہو جائیں گے سفید. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاحب عمر کتنی جلدی سے گزر رہی ہے، یہ مجھ کو کہنا تھا. وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. کل اسٹیج پر آئے، پڑھنے کا زمانہ تھا، اور آج بوڑھا ہو گئے تو 70-80 سال 1 سیکنڈ ہے. اب مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو. میں اس جملے کو ہر تقریر میں کوٹ کرتا ہوں، اسی لیے کرتا ہوں کہ کسی کا دل تو ہلے. ہم تو تقریر کریں گے 2 گھنٹہ، ہم کو ٹکا ملا 50,000، ہم چلے گئے گھر مکان بنایا اپنا. ظاہر سی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، سب لوگ جان رہے ہیں. ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، 20,000 25,000 40,000 50,000 60,000 لوگ دیتا ہے. ایک دن خطاب کیا، ہم تو لیا چلا گیا. تو ہمارا تم چاہے جہنم میں جاؤ کہ تم نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، تم جہاں جاؤ، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. ہمارا کام بنا، ہم چلا گیا. لیکن نہیں، میں اسی لیے ہر تقریر میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ایک بندہ اگر آخرت کی سوچ والا بن گیا تو میری ساری زندگی کا کروڑوں نذرانہ ایک طرف اس ایک بندے کا سنبھل جانا. ایک طرف خرموں کا میں گھر بنا لوں گا، زلزلہ اس کو توڑ دے گا، یا پھر میں مر گیا تو وہ دوسرے کے لیے رہ جائے گا. میرے لیے کیا بچے گا؟ میرے لیے وہی بچے گا جو میں نے اس دنیا میں کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ ایک بندہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہر جلسے میں وہ آخرت کی سوچ والا بن جائے. بے نمازی آیا تھا تو لوٹ کے جائے، بولے جب زندگی مختصر رہ گئی ہے تو بچوں کے لیے تو بہت 12 گھنٹے دکان میں بیٹھا، اب جنت کے لیے کیا ہوا ہے؟ چلو دکان میں بھی بیٹھوں گا، ظہر کے لیے 10 منٹ نکال بھی لیا کروں گا. اگر یہ سوچ ہو گئی، 8 گھنٹہ سونا ہے، فجر کے لیے 10 منٹ مسجد جانا ہے، 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے، 15 منٹ ظہر کے لیے جانا ہے، پھر ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے، پھر 10 منٹ کے لیے مسجد جانا ہے، پھر 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، پھر مغرب کے لیے جانا ہے. تو جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، حدیث میں آیا ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، فجر پڑھ کے آیا، کاروبار کرتا رہا، مگر دل ظہر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر ظہر کے لیے مسجد آیا، پھر اپنا گھر گیا، مگر دل عصر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر عصر پڑھ کے فارغ ہوا، پھر مغرب کے لیے لٹکا ہوا ہے. جو لوگ نماز کے عادی ہیں وہ کس قدر نماز اور اذان اور مسجد کی طرف اس کا دل مائل رہتا ہے. تو حدیث میں آیا ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اللہ قیامت کے دن، جس دن نہ کوئی درخت کا سایہ ہوگا، نہ پہاڑ کا سایہ ہوگا، نہ کسی عمارت کا سایہ ہوگا، لوگ ناک تک گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس خطرناک گرمی میں اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا.
رجل قلبہ معلق بالمساجد، 7 خوش نصیبوں کا نام آیا ہے، ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 مجمع کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اے بابو ذرا غور سے سنو، 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں بولیں گے، 1 گھنٹہ صرف 3 بجے، جہاں 3 بجے فوراً بول دیجیے گا ہم کو، تو ورنہ تو ہم کو خیال نہیں رہتا ہے، میری فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، میری ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں ہم کو، ہم جب تک فرم میں نہیں آئے ہیں اس وقت تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ بولیے، آپ ایسا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم رننگ میں آتے ہیں پھر آنکھ بند ہے، تقریر چالو ہے، اب وہ جب ٹاپک ختم ہوگا 3 گھنٹے کے بعد تبھی آنکھ کھلتی ہے ہماری، تو آج آنکھ بند کریں گے تو بابا بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب 3 بجنے والا ہے، اسی لیے بس آنکھ کھول کے آج بول رہے ہیں تاکہ 3 بجے سے پہلے ختم کر دیں، تاکہ میری ٹرین بھی نہ چھوٹے، حبیب بھائی کی بھی ٹرین نہ چھوٹے، ہمارے حسن اطہر صاحب کی بھی ٹرین نہ چھوٹے، اور ہمارے یہ زبردست خطیب دوسرا سب مولوی صاحب کو دیکھا آپ نے، وہ تقریر کیا بھاگا، کون سنے گا، اب چھوٹا موٹا مولوی سبھی بھاگ جاتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، وہ نعت سنتا ہے بھاگ جاتا ہے، تقریر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا ہے، تب ہم ڈانٹے تھے کہ تم اب دن کی بات نہیں سنے گا تو تمہاری بات کون سنے گا، جو اب یہ لڑکا سب یہ تو مولانا نہیں ہے، یہ اتنا گہرا علم نہیں رکھتا ہے، اب ان کو لگتا ہے کہ چلو گانا نہیں اس کے بدلے نعت سن لیں، یہ اگر سن رہا ہے تو چلو یہ نوجوان ہے، یہ دین کا علم ان کے پاس کم ہے، لیکن جو مولوی صاحب 10 سال 20 سال مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اب وہ بھی حبیب بھائی کی نعتیں سننے کے لیے آئے اور نعت سن کے چلا جائے، یہ بتائے کہ علم دین کی بات کون سنے گا؟ جب یہ مدرسے کا پڑھاؤ یہ خود قدر نہیں کرے گا، اس کی قدر کون کرے گا؟ یہ اس لیے ہم نے ڈانٹا تھا ان کو، ہم نے وہاں ڈانٹا، وہ ایسا نہیں کہ وہ اسد بھائی کو بولا تھا تم نعت کیوں پڑھتا ہے، تم بھاگو یہاں سے، ایسا نہیں کہا تھا، میں تو ان کو بولا تھا کہ جو ان کے لیے بے چین ہو رہا تھا اور 1.5 گھنٹے سے میں تقریر کر رہا تھا اور وہ غور سے نہیں سن رہا تھا، سب بات کر رہا تھا، تو ہم تو ان لوگوں کو ڈانٹے ہیں کہ تم لوگ بات کیوں کر رہا ہے، اسد بھائی کے لیے بے چین تم لوگ کیوں ہے، تقریر کیوں نہیں سن رہا ہے، یہ ہزاروں کا مجمع سن رہا اور تم لوگ بات کر رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہو کر کے صرف تم لوگ نعت سننا چاہتا ہے، تب ہم ان کو ڈانٹے تھے، ڈانٹنے کا مطلب تھا وہ ہمارا جو چھوٹا بچہ مدرسے میں پڑھ کے، یہ نیا مولوی جو پڑھا اچانک آیا بیٹھ گیا اسٹیج پہ، ان کو تقریر جمعہ کے دن وہ کرتا نہیں ہے، تقریر کرنے کی مشق کرنی چاہیے، امام صاحب ہم مولانا صاحب ہیں تو مولانا صاحب کا کیا مطلب ہے فٹ بال کھیلیں گے، مولانا صاحب کا یہ مطلب ہوتا ہے ہم کرکٹ کھیلیں گے، نہیں، مولانا صاحب کا مطلب ہے ہم واعظ کریں گے، تقریر کریں گے، دین سکھائیں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، تو مولانا سے لوگ یہی امید رہتی ہے نا، لوگ ہمارا ہاتھ کیوں چومتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، ڈھیری دکان گاڑی، کلکتہ میں 1 کروڑ کی گاڑی کسی کی بات ہے، چمار ڈوم کے پاس بھی 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، تو بنگلہ مکان کی وجہ سے لوگ ہاتھ نہیں چومتا ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں کہ تم میرے نبی کی بات سناتا ہے، تم میرے نبی کی بات سناتا ہے، تم میرے نبی کی بات سناتا ہے، اس عالم کی قدر اسی لیے ہے کہ تم قرآن حدیث سناتا ہے، تم ہم کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، تو اب مولوی صاحب وہ فٹ بال کا راستہ دکھانے لگے، تو اب ان کو کوئی ہاتھ چومے گا اس کا، کوئی بولے گا فٹ بال کا راستہ تم سے اچھا دھونی دکھلاتا ہے، کرکٹ کا راستہ وہ دکھلاتا ہے، تم تو کیا دکھلائے گا، یہ جانتا ہے، اس لیے مولانا کو جتنا زیادہ ٹائم ہو وہ کتابوں کے مطالعے میں دے، جتنا علم اس کا بڑھتا رہے گا، زبان کی ہیزیٹیشن اس کی دور ہوگی، دماغ کھلے گا، پبلک کی امیدیں ان سے وابستہ رہیں گی، وہ مسئلہ پوچھنے کے بعد سر نہیں کھجلائے گا، ادھر سوال ادھر جواب دے گا، تو عالم کا کام ہے کثرت سے مطالعہ کرنا، نمک روٹی کھانا، موٹا جھوٹا پہننا اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا، اور جس دن شرابی ان کی بات سن کے شراب چھوڑ دیا، اس دن وہ پاؤں دھو کے پیے گا، کہے گا اگر تم میری مسجد سے گھبرا کے بھاگ جاتا تو پھر آج میری شراب کون چھوڑاتا، اگر آج میں نمازی ہوں تو احسان تیرے صبر کا ہے، تیری واز تیری خطابت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نوجوان علماء کو کثرت سے کتابوں کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے، میں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب خطیب ہیں، پورے ہندوستان بھر میں خطاب کرتے ہیں، مگر یہ بیٹھ کے میری تقریر سن رہے ہیں، جو خود تقریر کرنے والا آدمی ہے وہ تقریر کیوں سنے گا؟ لیکن جو علم کا پیاسا ہوتا ہے وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا ہے،
حدیث میں آیا ہے من ہوں مانے لا یشبعان، دو بھوکے کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک منہومن فی العلم، ایک علم کا بھوکا اور ایک مال کا بھوکا، مگر مال کی بھوک جہنم لے جائے گی، علم کی بھوک جنت لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک صرف ایک حدیث پڑھنا ہے، صرف ایک حدیث، 10 حدیث ہم پڑھتے مگر نہیں پڑھیں گے، صرف ایک حدیث۔ سنو بابا، صرف ایک حدیث ہے نا، پھر اگلے سال بولائیں گے نا آپ، اگلے سال اگر آپ نے بولایا اور مجھ کو 10 بجے بٹھایا تو 40 حدیث سنائیں گے ہم، اور 40 حدیث جو یاد کر لیتا ہے اور جو سن لیتا ہے اور سن کے یاد رکھتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھے نہ پڑھے، اللہ قیامت کے دن عالموں کی صف میں اس کو شامل فرماتا ہے۔ اللہ الصمد۔ تو چونکہ 40 حدیث سنانے کے لیے سامعین چاہیے، ابھی ہم نارملی حدیث سنائیں گے تو سب مجمع بھاگ جائے گا، کیونکہ لوگوں کو دماغ میں رہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں سنائیے آپ کے تاکہ میرا پیر رکا ہوا رہے، مگر حدیث سنانے میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث سنا ترجمہ کیا، پھر حدیث سنا ترجمہ، 40 حدیث سنانے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو سب مجمع پورا صاف ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اگلے سال آپ موڈ بنا کے آئیے گا کہ ہم کو 40 حدیث حضرت سے سننی ہے، اور سونو بابا بھی موڈ بنا کے مجھ کو 10 بجے بٹھائیں گے کہ 10 سے لے کے 12 2 گھنٹے میں ان کو 40 حدیث سنانی ہے، تب آئندہ سال نیکسٹ ایئرز اگر میں بچا رہا آپ بچے رہے تو 40 حدیث سنی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس بار اسی 40 حدیث کے ذخیرے میں سے صرف ایک حدیث، سبحان اللہ، اس بار صرف ایک حدیث۔ تو اب ذرا سنیے، میں غوث پاک کی بات مکمل کر کے پھر وہ حدیث میں سناتا ہوں۔ غوث پاک تقریر کر رہے تھے، ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ غوث پاک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تقریر چالو ہے۔ اگر ہم سے مولانا مبارک حسین صاحب ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بااخلاق آدمی ہیں، اگر یہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں، اگر کوئی آ کے کہہ دے آپ کا بیٹا مر گیا، اللہ نہ کرے ابھی ایسا ہو، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ ابھی کوئی آ کے مجھ کو کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی 4-5 دن پہلے ہم اپنی کار سے جا رہے تھے خطاب کرنے کے لیے، 25 کلومیٹر گئے ہیں، گھر سے فون آیا، حافظ جی نے فون کیا، حضرت میرے چھوٹا بیٹا کا نام، بڑا بیٹا عمر رضا قادری، چھوٹا بیٹا عتیق رضا قادری، ایک عثمان رضا قادری، چاروں خلفاء کے نام پہ 4 بیٹے کے نام، علی رضا قادری، تو ایک بیٹا ہمارا انتقال کر گیا، وہ ماں کے شکم میں پیدا ہوتی، اب 3 ہے، عمر عتیق عثمان، یہ تینوں خلفاء کے نام پہ، جو سب سے چھوٹا ہے وہ عثمان رضا ہے۔ لوگ کہتے تھے اے عثمان تو بوڑھا کا نام ہے، بوڑھا کا بدتمیز کہیں گے، بوڑھا کا نام ہے تو کیا نام رکھوں، شاہ رخ خان کا نام رکھوں میں اپنے بیٹے کا نام ہے، میں رکھوں؟ میں نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کے داماد کا نام ہے، صحابی رسول کا نام ہے۔ میری بیوی بھی، ہم ظاہر سی بات ہے میری بیوی مولانا ہے نہیں، ہاں ایک دوسری بیوی ہے وہ مولانا ہے، وہ مگر یہ پہلی بیوی سے بچے، سارے بچے ہمارے ہیں، دوسری بیوی سے بچے تھے، وہ ایک علی رضا قادری پیدا ہوا وہ مر گیا، پہلی والی بیوی سے 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹی مولانا ہیں، سبحان اللہ، اور 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹے ابھی پڑھ رہے ہیں 7th میں، 3 میں اسٹینڈرڈ میں، مگر تینوں کو بنانا ہے مولانا، سبحان اللہ۔ 4 بیٹی مولانا، 3 بیٹا مولانا، اس میں چھوٹا بیٹا حافظ جی فون کیا کہ حضرت نذران عرفی نام ربانی ہے اور اصل نام عثمان رضا قادری ہے، بولا کہ ربانی 3 گھنٹے سے روم میں ہے، دروازہ اندر سے بند کر کے ہے، اب وہ نہ ہوں بولتا ہے نہ ہاں بولتا ہے، ہم پڑھانے کے لیے آئے ہیں، وہی ان کی ماں پریشان ہے، میں نے کہا دروازے کو توڑ دیجئے اس کو، بولا کہ توڑ رہے ہیں، دھکا مار رہے ہیں مگر دروازہ ٹوٹ نہیں رہا، میں نے فوراً جو ہے دروازہ والے کو فون کیا جو بناتا ہے کہ تم جلدی سے مشین لے کے آؤ اور جلدی سے اس کو دروازہ توڑ کے دیکھو اندر میں کیا ہوا۔ تو میں نے ڈرائیور سے بولا گاڑی روک دو، سائڈ کرو، چونکہ ہو سکتا ہے ہم کو لوٹنا پڑے گھر، تو دماغ میں تو بہت ساری باتیں چلنے لگی، دماغ خراب ہو گیا۔ اب کیا حال ہوتا ہے کہ آدمی کا سامنے تو نظر آنے لگا کہ پتہ نہیں بچہ مر گیا کیا ہوا نہیں ہوا، چونکہ 3 گھنٹے سے اسکول سے آیا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو حالت خراب ہو گئی۔ میں نے اس کو مستری کو فون کیا، وہ مستری وہاں دوڑ کے وہاں گیا، اس بیچ میں ان کی امی بولی کہ حافظ جی چلے گئے ہیں، تم نکلو، حافظ جی چلے گئے، چونکہ بچہ سب پڑھنے کے ڈر سے جو ہے وہ سٹیا ہوا رہتا ہے، بہت اس کو پیار دیا، بہت بولا، تو وہ کھول کے باہر نکلا 3-4 گھنٹے کے بعد۔ خبر سننے کے بعد گاڑی روکو، جلسہ والا، اب وہاں 50 کروڑ کا جلسہ ہو، کچھ نہیں، مجھ کو گھر جانا ہے۔ یہ حال ہے مجھ جیسے کمزور باپ کا، جبکہ بچہ مرا نہیں ہے، ایک آشنکا ہے
کہ ایسا ہو سکتا ہے جب دروازہ توڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، اگر کچھ بیماری ہوتی تو چلاتا، کچھ نہیں ہو رہا. وہ کیا تھا کہ رات میں تھکا تھا، صبح سے اسکول چلا گیا، آیا وہاں سے نیند لگ رہی تھی، کمبل اوڑھ کے سو گیا، اور ہزار پیٹ پاٹ کرو اٹھ نہیں رہا تھا، مگر ایک اندیشہ تھا موت کا. لوٹاؤ چلو گھر. مگر واہ چھوٹا حضرت چلو گھر، اور سارے حضرتوں کے سردار غوث اعظم ہیں. اللہ الصمد. غوث اعظم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں شنکا نہیں، وہاں فیکٹ ہے کہ بچہ مر گیا. تقریر چالو ہے، کوئی گھبراہٹ چہرے پہ نہیں، اور کوئی غم نہیں کہ میرا بیٹا مر گیا. نہیں نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے کسی نے کہا حضور جنازہ حاضر ہے. آپ ممبر سے نیچے اترے، جنازے کی نماز پڑھا دی. اس کے بعد پھر دینی خدمت چالو ہے. کوئی ملال نہیں کہ بچہ میرا مر گیا، ہائے کیوں مر گیا، ہم تو اللہ کے ولی ہیں، ہم 40 سال سے عشاء کے وجود سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، میرا بیٹا کیوں مر گیا. آج کل جو مسجد میں جھاڑو ایک دن لگاتا ہے، اس کی دکان اگر کم ہو گئی، ہم تو جھاڑو لگاتے ہیں مسجد میں، ہماری دکان کیوں بند ہو گئی، کیوں نہیں چل رہی ہے. ہم تو مولانا صاحب کو اسٹیشن سے سوٹ کیس لے کے لائے تھے، پھر ہمارا کاروبار کیوں خسارے میں پڑ گیا. ہم تو صاحب بتاشا کا فاتحہ ہر جمعرات کو دلاتے ہیں، ہمارے گھر میں مصیبت کیوں آ گئی. ارے یہ سب فالتو کی بات ہے. اور جہاں مصیبت آ گئی دوڑ کے چلے گئے دوسرے وہ بابا کے پاس جو جھوٹ بولتا ہے. یہ بابا تو سچ بولتا ہے، سچ والے بابا کے پاس جانا چاہیے. یہ بابا تو نہیں بولتا کہ 51,000 ٹکا لگے گا، مگر جھوٹا جو دکان کھولے ہوا ہے وہاں یہاں دور مصیبت آئی دوڑ کے وہاں چلے گئے. یہ نہیں کہ صبر کریں، قرآن بولتا ہے صبر کرو، ہر پیدا ہونے والے کو مر جانا ہے. نہیں مرا کیوں، لگتا کوئی جادو کر دیا ہوگا. اب گیا وہ جھوٹا بابا کے پاس، بولا جھوٹا بولا کالا جادو ہے، کالا جادو ہے. کالا جادو ہے. آج تیرا بیٹا مرا ہے، پرسوں تم مرے گا، تیری بیوی مرے گی، سارا گھر اجڑ جائے گا. گھر کو اجاڑنے کے لیے خطرناک کالا جادو کیا ہے. بولا ارے اس کا علاج کیا ہے، کیا ہوگا. بولا ہاں کس کا علاج دنیا میں نہیں ہے، ہر سب کا علاج ہے. علاج کر دو بابا. جو جلسے میں 5 ٹکا چندہ نہیں دیتا ہے، مسجد میں 10 ٹکا مہینہ امام کو نہیں دیتا ہے، وہ اس کو جھوٹا بابا کو بولا کہ جلدی سے کالا جادو ختم کرو. کتنا بولا 51,000 لگیں گے. 51,000. ارے 51,000، 51 ٹاکا جو مسجد میں نہ دیتا ہو. بمبئی میں سیٹ لوگ جمعہ کے دن امام صاحب سے مسافہ کر کے 500 دیتے ہیں. ابھی پرسوں جلسے میں تھا میں ایک جگہ وہاں پہ بالاسور کے پاس، تو ایک آدمی جو میری تقریر سنا کرتا تھا، ہمیشہ ملنے کی تمنا تھی، تقریر سنی، مسافہ کرنے آیا، 500 روپے کا نوٹ دیا. ہم ان کا چہرہ دیکھتے تھے، بہت بڑا مالدار نہیں لگ رہا تھا چہرے سے، مگر محبت تھی کہ ہم ان کی تقریر سنتے ہیں، بڑی اچھی اچھی بات بتاتے ہیں. ملاقات ہوئی تو نذرانے سے نواز دیا. بمبئی کا سیٹ ہر جمعہ کے دن 500 2,000 امام سب کو دیتا ہے. اور یہ بنگال کا جو آدمی ہے نا، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے حجرے میں جا کے اسی کی چائے پی لیتا ہے. امام صاحب کی چائے پی لیتا ہے. اب بیچارہ وہ میلاد پڑھ کر کے جو شکر پالا لایا ہے میلاد سے، وہ شکر پالا بھی کھا لیتا ہے. اس کے بعد اگر مہمان گھر میں آیا تو اسی سے 500 ٹکا پہنچا لے کے اس کے لیے مچھلی بھی لے کے چلا جاتا ہوں. یہ ہے بنگال اور بہار. ہمارا بہار بھی ہے اور آپ کا بنگال ہے، دونوں کا یہی حال. ہاں جھارکھنڈ میں بھی، ہاں وہاں ہمارے حسن بھائی جھارکھنڈ کے ہیں، جھارکھنڈ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بمبئی والے ہیں. یہ صحیح بات، ایک ایک بات پرفیکٹ میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے آپ بھی بخیل مت بنیے. پیسہ جمعہ کے دن لے کے جائیے مسجد، اور پھر ڈبہ میں ڈالیے گا تو اس سے تو متولی اے سی لگا دے گا، وہ گرینائٹ لگا دے گا، لیکن امام صاحب کو نذرانہ دیجیے گا ہاتھ میں. یہ بیچارہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے آپ کے لیے دعا کرے گا. وہ تو گرینائٹ لگانے سے کیا ہو جائے گا. مسجد کی تعمیر ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. جس مسجد میں 1 کروڑ کی مسجد و نمازی 2 ہے، وہ مسجد بد دعا کرے گی، سارا محلہ برباد ہو جائے گا. مسجد ہے ٹوٹی دیوار، اوپر میں کچی گھاس کی چھت ہے، لیکن پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہے، تو وہ مسجد قیامت کے دن کشتی کی مانند سارے نمازیوں کو جنت لے جائے گی. تو اور قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ صرف مسجد کی تعمیر کریں گے، مینار بلند کریں گے، مسجد پر گھمنڈ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے لوگ. اور آج وہی حال ہے. میرے محلے کی مسجد کی مینار 100 فٹ کی ہے، یہ ہے وہ ہے، وضو خانہ، گرینائٹ، ماربل، اے سی، گیزر، بس نمازی ہی نہیں ہے. 2 نمازی ہیں، اسی لیے برباد ہو گئے لوگ. مسجدیں کافر لوٹ رہا ہے، وہاں بولڈوزر سے ڈھو رہا ہے. کیا ہوگا تو کیا ہوگا. چلو 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہو، سب چلو دلی چلو اور وہاں جا کے سڑک پہ مر جاؤ، پولیس والا گولی مار کے بھون دے گا سب کو، سب مر جاؤ گے. یہی طریقہ ہے کہ چلو نکلو میدان میں نکلو. کیا کرو گے. وہ اگر مسجد توڑ دیا، وہ اگر گورنمنٹ کی زمین مسجد بنی تھی، گورنمنٹ نے بولڈوزر سے اس کو توڑ دیا اس کو، تو اس کے لیے ہم گردن کٹا سڑک پہ.
اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے لڑ جائیں، پولیس والے کو پتھر پھینک کر کے اپنے پورے گھر بار کو مروا دے اور جیل میں ٹھسوا دے. نہیں، طریقہ اس کا یہی ہے کہ الہی میرے محلے کی مسجد ویران ہے، اس لیے وہاں مسجدیں شہید کر دی گئی، اب میں جب تک زندہ رہوں گا قسم کھاتا ہوں کہ مسجد کو ویران نہیں کروں گا. اگر اس محلے کی مسجد میں مسلمان محلے کا سارا توبہ کر کے نمازی بنا تو جو کام کروڑوں کے احتجاج سے نہیں ہوگا وہ تمہاری دعاؤں سے وہ کام ہو جائے گا. دعا یہاں ہوگی، اس کا اثر امریکہ میں محسوس کیا جائے گا، کیونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ. اس کو گرا باندھ کے رکھ لو. حکومت ہم پر جو مسلط ہوتی ہے ظالموں کی، یہ اللہ ہی کرتا ہے، چونکہ قرآن شریف سچ ہے، حق ہے، اور اللہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو حکومت دینے والا، ذرا زور سے بول، حکومت دینے والا اللہ، حکومت چھیننے والا اللہ. فرعون کو اللہ نے حاکم بنایا، لیکن جب وہ بگڑا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا، 400 سال کی لمبی عمر دینے کے بعد اللہ نے اسے سمندر میں ڈبا دیا. نہیں دیکھا آپ نے بتایا نا مولانا صاحب نے کیا بتایا کہ سمندر میں ڈبا دیا. کس کو؟ 400 سال. اللہ تعالیٰ پہلے بھی ڈبا سکتا تھا اس کو. ابھی کتنا دن ہوا ہے؟ کیوں گھبرا رہا ہے تم؟ کتنا دن ہوا ہے؟ کتنا دن ہوا ہے؟ 10 سال ہوا ہے نا؟ ہاں 10 سال 10 ہونے والا ہے. اسی میں کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 400 سال، 400 سال اللہ نے فرعون کو مصر کا بادشاہ بنایا. 400 سال. اور جب اللہ نے اسے پکڑا تو 4 سیکنڈ میں سمندر میں ڈبا کے مار دیا. اور جس موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان وہ بنایا تھا، اللہ نے اسے ان کے ساتھیوں کو سمندر پار لے گیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ. جب وہ ڈوبنے کے قریب پہنچا، کہا انا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لایا. اللہ نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا. تو اللہ کا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے. 3000 سال کے بعد آج بھی فرعون کی لاش مصر کے مردہ عجائب گھر میں موجود ہے. آج بھی اس تاریخ میں بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی 3000 سال کے بعد مصر کے میوزیم میں موجود ہے. اللہ نے کیا کہا؟ آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ دنیا والا جان لے کہ جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اس کا حشر دنیا والا دیکھ لے کہ گھمنڈی کا انجام کیا ہوا. آج فرعون نہیں زندہ ہے 400 سال کی حکومت کرنے والا. آج جناب موسیٰ زندہ ہے. جناب موسیٰ پر ایمان ہر مسلمان لاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لائے. یہ یہودی تو 50 نبیوں کا قاتل قوم ہے، اسی لیے یہودی ذلیل ہو رہا ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ کو مارا جرمنی میں، اور جو بچا ہے اس کو 4 مہینے سے حماس مار رہا ہے. اب وہ دن قریب آنے والا ہے کہ ایک ایک یہودی چن چن کر مارا جائے گا اور پوری دنیا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا راج قائم ہو جائے گا. اللہ سچا، مصطفیٰ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا. نبی نے کہا ہے کہ یہودی اگر بھاگ کے کسی درخت کی پناہ لے گا، فَيَقُولُ شَجَرْ يَهُودِيٌّ وَرَائِي. درخت بولے گا اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے. مسلم مجاہد وہاں جائے گا، یا تو وہ کاٹا جائے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے مومن بنے گا. اس طرح ایک مذہب، مذہب اسلام ہوگا، ایک مسلک، مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا. ہاں اب سنیے غور سے. تو گھبرائیے مت. 2 4 5 سال ہر پیدا ہونے والا
مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو باتیں تمہاری پھیل جائیں گی بہت، مگر پھر اس کو میں کمپلیٹ کر کے وہ حدیث سے باق سناتا ہوں اور ٹائم ہونے والا ہے. اب ذرا غور سے سنیے. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا بابا حضور بچہ مرنے کے بعد باپ کا حال تو برا ہو جاتا ہے، لیکن انتقال کی خبر ملی، دین کی تقریر چالو ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیا، تقریر چالو ہے، یہ کیا ہے حضور؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں آنے والی بات یہ نہیں ہے کہ بچہ مر گیا پھر بھی تقریر چالو ہے، جنازے کی نماز پڑھا دی پھر دینی خدمت چالو ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو غوث اعظم کا جواب سنیے اور آپ سب اس جواب کو یاد رکھیے اور ہمیشہ تیار رہیے. ویسے تو رونے دھونے کے بعد سب کو صبر ہو ہی جاتا ہے، لیکن اصل میں صبر وہ ہے جو صدمے کے پہلے جھٹکے کے وقت میں صبر ہو. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، the true patience when calamity first strikes. کیا قاری صاحب انگریزی ٹھیک سے بولتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں رغل امین صاحب کی انگریزی بالکل امریکن کلاسیکل انگریزی ہے. پھاٹ کھاٹ پھٹا اور ہم تو بھائی انڈیا، ہم تو انڈین آدمی ہے بھائی، ہم انڈین آدمی ہیں. یہ ہم سے بڑا انڈین ہے چونکہ کلکتے کا ہے. یہ بھلے ہی جبل پور کے نام سے مشہور ہے مگر ان کے باپ وغیرہ سب کلکتے ہی میں رہتے. کیا سب رہتے ہیں نا؟ ہاں وہ ڈبل انڈین کا مطلب یہ ہوا کہ ویسٹ بنگال میں ہم بول رہے ہیں، ویسٹ بنگال کی راجدھانی کلکتہ اور کلکتے کے وہ رہنے والے ہیں، ابھی جبل پور میں رہتے ہیں. تو ڈبل کا مطلب یہ ہوا. تو خیر وہ ہیں مگر ہم تو بیچارہ دیہاتی آدمی ہیں، اس لیے ہماری انگریزی کیا کیسی ہے اس لیے میں نے پوچھ لیا ان سے. دا ٹرو پیشنس، یہ وہ انگریزی ہے جو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹرو منے سچ، پیشنس منے دھیریہ صبر. دا ٹرو پیشنس از وین کیلیمٹی یعنی مصیبت وغیرہ فرسٹ اسٹرائکس، جب پہلی بار مصیبت کا حملہ ہو. صبر اصل میں اسی وقت ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ بچہ مرا رو دھو لیا سینہ پیٹ لیا گریبان پھاڑ لیا 3-4 دن کے بعد ٹھنڈا ہو گیا. وہ تو سب ٹھنڈا ہوتا ہے، کافر یہودی کرسچن سب کے یہاں مصیبت آتی ہے اور سب رو دھو کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مگر محمدی مصیبت جب پہلا جھٹکا آتا ہے اس وقت یہ صبر کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سبحان اللہ. وہ سر نہیں توڑتا. کیوں بولتا اللہ ایسا کیوں کر دیا؟ نہیں، وہ کہتا ہے جو ہوا سب اللہ کی مرضی سے ہوا. سبحان اللہ. تو غوث اعظم نے کیا کہا کہ اے شخص، بچہ کے آج مرنے کے بعد کیا میں پریشان ہو جاؤں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے، اور جس دن میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھ لیا کہ یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو پیدا ہوتے ہی میں نے مردہ سمجھ لیا، تو آج مرنے کی خبر سن کے کیا میں تقریر بند کر دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کی فکر اور یہی ہے ہر مسلمان کی فکر. اُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اہل القبور. مصطفیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر لے کہ میں مر گیا. اپنے جذبات کو خواہشات کو مار دے، اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے. جب تک زندگی کی تمنا رہتی ہے تب پوٹی کو وال پٹی انٹیریئر ڈیکوریشن، یہ کار وہ کار، یہ بلیزر، یہ صاحب جینس، یہ ٹی شرٹ، یہ چشمہ، یہ برانڈیڈ کمپنی کا جوتا، یہ لک اچھے لک میں ہم رہیں. جب تک وہ دکھانا چاہتا نمائش. کھانے پینے کے لیے تو 10,000 پہ کافی ہے. وہ روٹی وہی جو غریب کھاتا ہے وہی ارب پتی کھاتا ہے، وہی چاول جو غریب کھاتا ہے ارب پتی کھاتا ہے. کھانے پینے کے لیے وہ روٹی چاول کافی ہے، وہ 10,000 کا مہینہ. لیکن یہ جو کروڑوں کمانے کے بعد سکون نہیں ہے، یہ روٹی کے لیے نہیں ہے. یہ برانڈیڈ جوتا، برانڈیڈ چشمہ، برانڈیڈ کپڑا، برانڈیڈ مکان، برانڈیڈ زمین، یہ کتاب وہ مکان، یہ مال، یہ بچے کو پڑھانا، انجینئر بنانا، شادی میں 50 لاکھ بیٹی شادی میں خرچہ کرنا، یہ فالتو اننیسیسری غیر ضروری تمناؤں کے پیچھے دنیا پاگل ہے. گورا چہرہ کالا ہو رہا ہے، امریکہ کا انجینئر زہر کھا کے مر رہا ہے. صاحب لتا منگیشکر جی اور دولتوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے کہتی ہیں مجھ کو قرار نہیں ملا اب میں مرنا چاہتی ہوں. اسی کلکتہ میں 73 سال کا منتری بوڑھا 3 منزلہ مکان سے کود کے جان دے دیا، زندگی میں سکون نہیں ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم کو صرف اپنا پیٹ نہیں بلکہ ہاؤ بھاؤ دکھانا، نمائش. ایک بزرگ نے کہا تھا لفظ نمائش دنیا سے ختم ہو جائے تو دنیا فتن و فساد سے پاک ہو جائے گی، سکون کی آمادگاہ بن جائے گی. آج صرف نمائش
दिखावा एक लफ्ज तसन्नु, एक बनावट है जिसने दुनिया को हराम खोरी का अड्डा बना दिया है। वरना सबको मालूम है कि जीने के लिए दो रोटी, और दो रोटी के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोलने और बहुत ज्यादा जुआ खेलने, बहुत ज्यादा शराब का कारोबार करने और बहुत ज्यादा हाव भाव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसीलिए है नुमाइश, दिखावा। इसी दिखावे ने कितने का ईमान लूट लिया, कितने की नमाज छोड़वा दी, कितने का हज बर्बाद कर दिया, कितने की आखिरत की फिक्र खत्म कर दी। इसी दिखावे ने नजर आखिरत पे रहे तो याद रखें दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। यही फॉर्मूला गौसे आजम ने बताया कि मैं तो अपने बेटे को पैदा होने के दिन ही मुर्दा समझ चुका हूं, तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मेरा चेहरा रंजीदा होगा। आप भी फिक्स कर लें, मैं पैदा हुआ हूं मरने के लिए, मेरे सारे बच्चे पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर अचानक वह मर जाएगा तो अल्लाह को गाली नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि ऐसा होगा। तो मरने की खबर सुनेगी तो बच्चा गया है, ईमान नहीं जाएगा। वरना अगर ईमान कमजोर रहा तो एक मकान ईमान लूट लेगा, एक नौकरी ईमान लूट लेगी, एक लड़की का चेहरा ईमान लूट लेगा। इसलिए जलसा जरूरी है, तकरीर हदीस सुनना, ताकि न खरबों का घर ईमान लूट पाए, न खूबसूरत चेहरा ईमान लूट पाए, न 50 अरब की बिल्डिंग ईमान लूट पाए। अगर हिंदुस्तान की राजधानी, सनती राजधानी बंबई का अंबानी अगर ये बोले कि 50 करोड़ का घर तुझे दे दूंगा, हमारे बुत को सजदा कर ले, तो रिसड़ी का रिक्शा चलाने वाला 200 कमाने वाला पसीना बहाकर वो यही बोलेगा, अगर ईमान सलामत है मैं तेरे बुत पे थूक दूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बातें उस वक्त होंगी जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाएगा कि हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये हमेशा हुजूर ने कहा है कि कसरत से मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। और ये भी आया है जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मौत का जिक्र करना इबादत भी है, शहादत भी मिलेगी। और फिर बहुत सारी जो डिजायर्स, विशेष तमन्नाएं जो हैं, ये वो फला चिला, ये सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी। जब आज ही सुबह शाम तक जीना है तो ढेर तमन्ना की क्या जरूरत है। एक लड़का आया चेन्नई में मेरे पास, बोला हजरत नौकरी करता हूं मगर दिमाग बड़ा परेशान रहता है। मैंने कहा बेटा सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख, हुजूर की हदीस में आया है, हदीस में आया है वइज़ा असबहता, हदीस में आया है वइज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरी सबा। सुनिए गौर से, मैंने उस नौजवान को एक हदीस सुनाई। वो हदीस क्या थी कि हदीस में आया है, बुजुर्ग सहाबे कराम ने कहा है कि जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। बहुत सारे लोग सुबह करते हैं, शाम नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग शाम करते हैं, सुबह से पहले ही मर जाते हैं। रोजाना का तजर्बा आदमी का है। तो क्या आया हदीस में, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। जब तुम ये बोलेगा कि लंबी उम्र जिएंगे, शादी करेंगे, 10 बच्चे होंगे, 10 की शादी के लिए पैसा चाहिए, बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए पैसा चाहिए, बेटी को अच्छा दामाद देने के लिए 50 लाख की गाड़ी चाहिए, तब तो चेहरा तुम्हारा काला हो जाएगा। 50 करोड़ कमाने के बाद भिखारी रहेगा, क्योंकि तमन्ना इतनी है दुनिया में कि पूरी होने वाली है नहीं। इस अब एक रास्ता है शांति का, जो हदीस में कहा गया है, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। ये समझ लो कि आज दिन भर ही मेरी जिंदगी है, कल अगर जिंदा रहा तो अल्लाह मालिक है। अगर ये सोच लिया तो तेरा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा गुलाब की तरह खिला रहेगा। एक साल के बाद बंदा मेरा कहा हजरत आपकी नसीहत ने वो असर किया है, आज मैं मस्त हूं, कोई टेंशन नहीं है, वही तनख्वाह हमारी है, मगर मैं ये समझ लिया हूं कि आज दिन भर ही मुझको जिंदा रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल भर से वो जिंदा है, ऐसा नहीं कि वो फौरन मर गया, मौत जब लिखी है तब मरेगा, लेकिन उससे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। उससे मिलता है कि साहब जब लंबी जिंदगी गुजारनी है तब ना मरवा चाहिए, और यहाँ तो आज शाम तक ही जीना है, तो उसके लिए क्या माल चाहिए। तो खुश रहने के लिए, चेहरा गुलाब की तरह खिला रखने के लिए ये जरूरी है कि एक दिन की ही जिंदगी समझें। एक दिन तो बहुत बड़ी बात, एक बुजुर्ग ने, उसका वजू टूटा दरिया दजला के किनारे, मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वहाँ उनके मज़ार पे जो दुआ होती दुआ कबूल होती है, मकाम मुस्तजाब है उनका मज़ार। मारूफ करखी का सद्दाम हुसैन की बीवी ने कोई नजर मानी थी, और जबरदस्त और शानदार इमारत बनाई है, और अमरीकियों ने सारी निशानी मिटा दी सद्दाम हुसैन की, मगर वो मस्जिद
معروف کرخی کا جو روزے کے پاس مسجد ہے، اس مسجد میں آج تک صدام حسین کا نام لکھا ہوا ہے، چونکہ اس کو امریکیوں نے میٹا، یعنی ورنہ سارے نشانات میٹا کے رکھ دیے عراق میں، مگر وہ نشانی آج تک میں نے بہت غور سے پڑھا، اس کو صدام حسین کا نام لکھا ہوا پتہ چلا۔ ان کی بیوی نے کوئی منت مانگی تھی اور یہ اتنے روپے خرچ کر کے شاندار عمارت نے بنائی ہے، بڑے زبردست بزرگ ہیں۔ وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھے، وضو ٹوٹ گیا، کہا کہ فوراً اس نے تیمم کیا، ہاتھ مٹی پہ ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھ پہ پوچھ کے تیمم کیا۔ مرید نے بولا حضور دریائے دجلہ تو چند ہاتھ کے فاصلے پر ہے، پھر تیمم کی کیا ضرورت تھی، حضور وہاں جا کے وضو کر لیتے۔ معروف کرخی جن کا روزہ مقام مستجاب، جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ پیسہ دے تو بغداد جائیے، معروف کرخی کا روزہ وہی ہے، شیخ اعظم کا روزہ وہی ہے، حضور معروف کرخی وہی ہیں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بیٹا دجلہ تو 10 قدم کے فاصلے پر ہے، 10 قدم بھی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ اگر موت آ گئی تو حالت تیمم میں موت آ جائے۔ یہ بزرگوں کا رول تھا، اور آج ہمارا ہے کہ 10 20 50 سال کی تمنا باندھے ہوئے، بس بات ہو گئی۔ اب صرف ایک حدیث پاک جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کو سنا دیتا ہوں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 بجا؟ 3 بج گیا نا؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ حدیث پاک رہنے دیجیے، ابھی اس بیچ میں بہت حدیث سنا چکا ہوں، میں جو سنانا چاہتا تھا وہ نہیں سنا پایا ہوں، مگر اس کا بہت حدیث تو سنا دیا۔ جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اس کے بعد اور بھی 1 2 حدیث میں نے سنا دی، مگر وہ سب سنا دیا۔ اب سنو بابا، 1 گھنٹہ میرا ہو گیا، جانا بھی لوں جانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سنا وہ حدیث سنا تھا؟ ہاں سنا ہی دیجیے نا، پھر اگلے بار 40 سنائیں گے نا آئندہ سال۔ ہاں 40 سنا ہے، بس اس بار صرف وہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، جو حدیث آپ کی ضرورت میری ضرورت ہے۔ اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے، اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے۔ سن بابا، یہ آپ کا پہلا جلسہ ہے جو بولتا ہے کہ وہ حدیث سنا دیجئے، سبحان اللہ، ورنہ پورا ہندوستان یہ کہتا ہے تقریر ختم کیجئے، نعت پاک پڑھوائیے۔ یہ سونو بابا کا جلسہ ہے جہاں کی پبلک کہتی ہے تقریر ختم نہیں ہوگی، حدیث سنا دیا جائے۔ لگاؤ نعرہ، لگاؤ بابا سونو کا۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ 100 آدمی کا مجمع 1 لاکھ کے مجمع پر بھاری ہے، 1 لاکھ پر بھاری ہے۔ بابا سنو، اب مجمع اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 شیر ہزاروں گیدڑ پہ بھاری ہے، بس۔ اور ڈرنے اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے موت کا ٹاپک اسی لیے 1 گھنٹے تک اٹھایا ہے تاکہ اگر کل کوئی موت کا منظر سامنے آ جائے تو گھگیا کے زندگی کی بھیک مت مانگنا، بولنا کہ میں ٹیپو ہمارے ماڈل ہیں جن کو انگریزوں نے بولا تھا کہ بس تم زندہ رہو، اچھا کھلائیں گے پلائیں گے، سلطنت ہم کریں گے۔ بولا تھا گیدڑ کی 100 سال سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی۔ اگر وہ جو بندر گیا تھا وہاں پہ سارے پنڈتوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، وہ دلی کا بندر اتنی لمبی ٹوپی لگا کے وہاں گیا تھا، وہ بندر کیوں گیا تھا؟ اسی لیے گیا تھا تاکہ اس کا تلوا چاٹیں، ہم اچھا سے رہیں، ہم ان کے سامنے جائیں، ہمارا گھر نہ جلے، ہم نہ مریں۔ سب سے پہلے وہی بندر کاٹا جائے گا۔ اے مصطفیٰ کے غلام، اگر ایسا کوئی وقت آ جائے، امریکہ کا یہودی، برطانیہ کا نصرانی اور اسرائیل کا یہودی، چاہے کوئی بھی مشرک اگر ایمان لوٹنے پہ در پہ ہو تو گھگیانا مت، بلکہ یہ کہنا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ جب مرنا ہی ہے تو کیوں گھگیاؤں؟ مرنا ہے تو لیٹرین روم میں کیوں مرنا؟ شہادت کی موت مر جانا۔ اگر شہادت کی موت آ گئی تو ہزاروں سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ سب سے بڑی موت وہی موت ہے۔ اب سنیے حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی جو بنیاد ہے، there are 4 pillars of Islam، اسلام کی عمارت 4 چیزوں پہ، there are 5 pillars of Islam، یہ 5 کھمبے ہیں جس پر اسلام کی عمارت ٹھہرتی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، یعنی there are 5 pillars of Islam۔ First pillar ہے testifying that there is no God but Allah،
And our Lord Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. The second pillar is performing salah. The third pillar is the paying zakah. Fourth pillar is pilgrimage to Makkah, the house of Allah. And fifth pillar, fasting of Ramadan. 5 पिलर है. पहला पिलर है शहादत देना कि मेरा मालिक अल्लाह है, मुस्तफ़ा मेरे रहनुमा है. ये अगर मजबूत पिलर दिल में आ गया तो बंदर, चुचंदर, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सूरज, चांद, सितारा, नदी, नाला किसी के सामने पेशानी नहीं झुकेगी. और एक खुदाए वाहिद को मान ले, खुदा 1000 जगहों पे जलील होने से बच जाएगा. जन्नत वहां मिलेगी, पेशानी जिल्लत से यहां बच जाएगी. टेस्टिफाइंग देयर इज नो गॉड बट अल्लाह. सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, जंगल झाड़ खुदा नहीं है, नदी नाला खुदा नहीं. खुदा वही है जो सारी कायनात का खालिक है. इस पर फेथ मजबूत होने से आदमी बेफिक्र होता है, आदमी निडर होता है. बातें सब आप लोग जान ही रहे हैं कि 5 पिलर है, मगर बताना मकसद मेरा ये है कि पहले पिलर से आदमी का सीना स्ट्रांग होता है. यकीन जितना कमजोर होगा उतना पिलपिला होगा आदमी. इतना पिलपिला होगा कि एक हदीस में आया है, युस्बहु मुमिना व युमसी काफिरा. बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा. इतना बुज़दिल और कमजोर और बेईमान हो जाएंगे लोग. सुबह मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे. शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे. लड़की काफिर के साथ भाग जाएगी, क्यों? उसका पैसा, उसकी आमदनी उसको काफिरा बना देगी. लड़का किसी दूसरे के साथ भाग जाएगा, उसका हुस्न इसको काफिर बना देगा. ईमान अगर मजबूत रहा अल्लाह की जात पे, न नौकरी काफिर बनाएगी, न हुस्न काफिर बनाएगा. हर हाल में बोलेगा कोई खुदा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह. ये बुज़दिलों को भी जवान बना देता है ये कलमा. वो यकीन मजबूत रहना चाहिए, कमजोर नहीं. आसिफ जबान बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ कमजोरी है, यहाँ होना चाहिए. अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह सीज योर इंटेंशन. अल्लाह आपके माल, आपकी सूरत को नहीं देखता, अल्लाह आपके दिलों को देखता है. दूसरा पिलर है, हुजूर ने फरमाया है, इकामिस सलाह, नमाज कायम करना. नमाज में सेहत है, नमाज में नूर है, नमाज में बुरहान है, नमाज में वक्त की पाबंदी है, पंक्चुअलिटी है. आज जितने भी बड़े लोग दुनिया में हुए हैं, सब एक एक मिनट को कीमती समझा है. इससे ज्यादा कीमती कोई वक्त है? नमाज का टाइम, कौन बोल रहा है? नमाज का टाइम फजर का शुरू होगा 5:05 में, 5:04 तक ईशा का टाइम, 5:05 पे फजर का टाइम. सहरी का लास्ट टाइम है 4:55. तो 4:55 से पहले बीवी भी हलाल, पानी भी हलाल, दाना भी हलाल. और 4:55 के बाद बीवी भी मेरे लिए हराम, दाना भी हराम, पानी भी हराम. 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल. मैं ये बात कल जब धनबाद में परसों उड़ीसा में जब मैंने ये बात कही, सारा मजमा मेरा चेहरा देखता रहा. क्या बोलता है ये मौलाना? मैंने कहा हरिजन का बेटा डीएम बन गया, और तुम्हारा बेटा गुटखा खोर और लड़की का आशिक बन गया. क्यों? उसके पास वक्त की कदर नहीं है. कोई चौक पे टहल रहा है, कोई रात के 2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, कोई वहां घूम रहा है. वो डीएम बनेगा? डीएम वो बनेगा जो 18 घंटे पाबंदी से स्टडी करेगा. नीट के 720 नंबर वो निकालेगा जो रोजाना 12 घंटे स्टडी करेगा. तो जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा वो कामयाब होगा. और नमाज का फॉर्मूला, 1 मिनट पहले ईशा, 1 मिनट के बाद फजर, 1 मिनट के बाद दाना पानी बीवी हलाल, 1 मिनट के बाद दाना पानी बीवी मेरे लिए हराम. इतना कीमती एक एक मिनट को बताने वाला इस रुए जमीन पर कोई मजहब नहीं है. अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है. इस्लाम का फॉलोवर इतना पंक्चुअल बनेगा कि नमाज उसे एक एक मिनट का महत्व बताएगी. ये अगर एक एक मिनट का महत्व समझा, डीएम ये बनेगा, एसपी ये बनेगा, पीओ ये बनेगा, मंत्री ये बनेगा. जो वक्त की कदर करेगा, वक्त उसे इज्जतों से मालामाल कर देगा. जो वक्त को बर्बाद करेगा कहीं का नहीं रहेगा. वो बिल्कुल काम चोर हो जाएगा, कोड़ी हो जाएगा, समाज के लिए बोझ हो जाएगा. नमाज सिर्फ वो 5 वक्त पेशानी टेक देने का नाम नहीं है, वो तो एक शक्ल सूरत है नमाज की. वरना नमाज के पेट से करोड़ों नसीहतें मिलती हैं.
ہم اور آپ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، مگر بھاجپا کا ایک لیڈر مرلی منوہر جوشی بولا تھا کہ یوگا صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے، مگر یوگا کا جتنا طریقہ دنیا میں ہے سارا طریقہ ایک طرف اسلام کے پیغمبر نے جو نماز 5 وقت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، پھر کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، بیٹھ جانا، سجدے کی حالت میں ناک کو دیکھنا، کھڑے ہونے کی حالت میں حالت سجدے کی جگہ کو دیکھنا، بیٹھ کر گود میں دیکھنا، سلام پھرتے وقت کاندھے پہ دیکھنا۔ منوہر جوشی بھاجپا کا لیڈر بولا سارا یوگا کا طریقہ ایک طرف، مگر نماز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سب سے بڑا یوگا نماز ہے، اور یہ نماز دینے والا محمد عربی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ایک بچہ بھی آپ کے گھر کا بے نمازی نہ رہے، سارے لوگ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے والا چست رہتا ہے، درست رہتا ہے، اس کا سینہ روشن رہتا ہے، چہرہ روشن رہتا ہے، وقت پہ سارا کام اس کا سسٹمیٹک ڈھنگ سے چلتا ہے۔ اللہ پیسہ دے تو زندگی میں ایک بار ضرور سارا کام چھوڑ کے حج کریں، چونکہ جہاں سے اسلام کا سورج نکلا ہے آنکھیں دیکھ لیں، سرکار کے پیدا ہونے کی جگہ، سرکار کے چلنے کی جگہ، خانہ کعبہ ایک بار، اور اللہ مال دے 1 کروڑ تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ، 1 لاکھ دے تو 2500 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے جنت وہاں ملے گی، مال یہاں بڑھے گا۔ زکوٰۃ کا معنی پیوریفیکیشن، دل پاک ہوگا، مال پاک ہوگا، سوچ پاک ہوگی، بخالت سے سینہ دور ہوگا، آپ چست درست رہیں گے، خرچہ کرتے جائیں، اللہ مال بڑھاتا رہے گا۔ آنے والا مہینہ رمضان کا، جاپان کا ایک بہت بڑا ویگیانک بولا تھا پیٹ کا کینسر اس کو نہیں ہوگا جو سال میں کم سے کم 1 مہینہ ڈیلی 15 سے لے کے 16 گھنٹے تک بھوکا رہے گا، تاکہ کڈنی کو آرام ملے، گردے کو آرام ملے، لیور کو آرام ملے، انٹسٹائن، چھوٹی آنت بڑی آنت کو آرام ملے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرض پیٹ کا کینسر مسلمانوں میں کم ہے دوسروں کے مقابلے میں، کیوں؟ اس کے ہاں سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ روزہ ہے جو مسلمانوں کو پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ There are 5 pillars of Islam. اسلام کے 5 کھمبے ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ ہم لوگ یہ ساری باتیں بچپن میں سنتے تھے، اب بیچ میں وہ قصہ کہانی لطیفے کا جو ماحول شروع ہو گیا، اٹھار پٹکا، یہ ساری بنیادی باتیں دھری رہ گئیں۔ گجرات میں 6 دن کے خطاب میں جب یہی ساری بنیادی بات میں نے 6 دن کے خطاب میں ایک ہی آڈینس کو جب میں نے سنایا، ایک بوڑھا آدمی بولا مولانا واہ واہ واہ، کیا بنیادی سبق تم نے پڑھایا ہے لوگوں کو، جو سننے کو کان ترس گئے تھے، جس باتوں کو تم نے بنیاد سے اٹھا کے اسلام کا صحیح انٹروڈکشن کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ یہ ساری باتیں صرف مکتب میں کرنے کی ہیں، پبلک کے بیچ میں نہیں، وہ تو چونکہ مزاج ہم نے بنا دیا لطیفہ کامیڈی کا، اسی لیے جلسے کا اثر ختم ہو گیا، ورنہ ہر جلسے سے ایک حدیث سن کر بندہ جائے تو زندگی میں 40 حدیث اس کو یاد ہو جائے گی، اس پر عمل بھی ہوگا، مرے گا تو عالموں کی جماعت میں اللہ اسے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو، آپ کو سبوں کو حدیث رسول سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، بھورے گا تی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب فراق جان و تن ہو، تیری الفت پہ
چادر رحمت کفن ہو لب پہ جاریے سخن ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام